अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हम हमेशा अपनी लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि आई थिंक हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल नहीं करते हैं। एंड एक चीज़ जो कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप सीखेंगे कि जो लोग आपसे परवाह करते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हमेशा अपनी जितनी भी बिजी रूटीन हो, जितने भी चीज़ें आपके माइंड पर हों, हमेशा क्वालिटी टाइम उनके साथ ज़रूर स्पेंड करें। और एक और चीज़ जो कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में कोशिश कर रही हूँ अपनाने की, वो है अपने मोबाइल फ़ोन को साइड पे रख देना। बिकॉज आई फील लाइक हम इतने ऑब्सेस्ड होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ कि हम अगर उसे यूज़ नहीं भी कर रहे होते तो हमारे हाथ में ज़रूर होते हैं, हमारे पास ज़रूर होते हैं। तो कुछ वक्त इस तरह का निकाले दिन में जिसमें अपने फ़ोन को अपने से दूर रख दें थोड़ी देर के लिए और सिर्फ कोशिश करें कि अपनी पूरी अटेंशन, जो भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, जो भी आप काम कर रहे हैं, 100% अटेंशन उसको देने की कोशिश करें। और आप खुद नोटिस करेंगे कि कितना डिफरेंस महसूस होता है। ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी मैंने भी करना स्टार्ट ही की है, इसलिए इसमें वक्त लगता है, एक दिन में नहीं हो जाती है। तो लेकिन आई डू फील लाइक कहीं से शुरू करना बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही बेहतर और इम्प्रूव होते जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की तो 33 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर आज के दिन में 26 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स 7 है और अगर आप स्पेशली सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और रीअप्लाई करते रहें हर कुछ घंटों के बाद। पानी की एक ठंडी बॉटल अपने साथ कैरी करें। ब्रीदेबल मटेरियल्स पहनें, कॉटन का, लॉन का इस्तेमाल करें और लाइट कलर्स पहनने से भी आपको गर्मी की शिद्दत कम महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर मोटर बाइक पर ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि अपने सर को ज़रूर कवर कर लें और अपनी जो स्किन है उसको कवर रखें ताकि आप अपने आप को सनबर्न से बचा सकते हो। हवा इस वक्त जो मेरे पास रीडिंग्स हैं उसके मुताबिक हवा इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही है। बारिश की भी बात कर लेते, कल भी फैसलाबाद शहर में बारिश देखने को मिली बहुत सारे इलाकों में और काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, काफ़ी तेज़ बारिश भी मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी तेज़ बारिश थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे की तो इवन दो हमें बारिश देखने को मिली, आज के जो प्रिडिक्शंस हैं उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा कल से कंपैरेटिवली बारिश हमें आज फैसलाबाद शहर में देखने को मिलेगी। अगर आप सुबह भी आपने नोटिस किया हो तो बादल काफ़ी ज़्यादा आपको आसमान पर नज़र आ रहे होंगे। तो आई डू फील लाइक कि शायद आते जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा हो सकता है कि हमें बारिश काफ़ी शिद्दत के साथ देखने को मिले। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की भी बात कर लेते हैं बिकॉज एक चीज़ जो कि हमेशा आई थिंक हमारे गर्मियों में हमें बड़ा इम्पैक्ट करती है ह्यूमिडिटी रीडिंग्स आज 82% है और मेरा ख्याल है जितने भी मैंने एटलीस्ट वेदर फोरकास्ट किए हैं उसके अंदर 82% नहीं रही पहले, मैक्सिमम 70% होती है। इसका मतलब है कि आपको महसूस हो सकती है ह्यूमिडिटी और उसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा जैसे मौसम ज़्यादा गर्म है, जो कि कंपैरेटिवली नहीं है। 33 डिग्रीज टेम्परेचर है और आपको पता है कि गर्मियों में बड़े आराम से 40 प्लस टेम्परेचर आपको जाता हुआ नज़र आता है। लेकिन इवन दो ह्यूमिडिटी की वजह से आपको महसूस होगा इस तरह से कि जिस तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर आज 36 डिग्रीज है। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आप कहीं भी ट्रैवल करें अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें। एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि लेट हो जाएंगे। लेकिन ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें और हमेशा रियलाइज़ करें इस चीज़ को कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो कोई भी और डिस्ट्रैक्शंस आपकी मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी की कॉल आ रही है प्लीज़ फ़ोन या तो आप लाउड स्पीकर पर लगा लें, लेकिन ड्राइविंग छोड़ के आपका सारा फोकस मोबाइल फ़ोन के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब भी ड्राइव करते हैं अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करें और हमेशा आपके सामने चाहे वो डिस्कशंस हों, चाहे वो डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स हों जो कि आपकी ज़िंदगी को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो ज़रूर हम आपके सामने लेकर आए। आज भी हमारी इसी तरह से कोशिश होगी। आपको पता है कि अगर आप लोग डॉलर की प्राइस को फॉलो कर रहे थे तो शायद आप लोगों ने रियलाइज़ किया हो जिस तरह से फौरी तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू आपको नज़र आ रहा था कि गूगल के ऊपर कल कुछ वक्त के लिए डॉलर की प्राइस पाकिस्तान रुपये के अगेंस्ट 207 रुपए नज़र आ रही थी और आप जानते हैं कि पहले 230 से भी ऊपर रही है प्राइस। इस वजह से बड़ा शॉकिंग था और लोगों ने फौरी तौर पे स्टेटसेस शेयर करना शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी आपको शोर मचता हुआ, कैओस मचती हुई नज़र आ रही थी इस इशू के हवाले से। लेकिन
جیسے ہی یہ سامنے آیا کہ 207 روپے اس وقت گوگل پہ شو ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی سامنے آنے لگا کہ یہ کوئی پرابیبلی مسٹیک ہو سکتی ہے اور یہ پرائس ایکچولی میں کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ صرف کوئی نہ کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے پرائس کم نظر آ رہی ہے۔ تو ہر کوئی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غلطی ہوگی، اور کچھ وقت کے بعد ایسا ہی ثابت ہوا، یہ غلطی ہی تھی، اور کچھ وقت کے بعد آپ کو پھر سے پاکستان روپی کے اگینسٹ ڈالر 240 روپے پر نظر آنے لگا، جو کہ کرنٹلی آج کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی پرائس ہے۔ اور ڈالر پرائسز کا امپیکٹ آپ کو پتہ ہے آپ کے بزنس کے اوپر ہوتا ہے، جتنی بھی ہماری مہنگائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انفلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس کا میجر ریزن ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈالر کی پرائس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی روپی کی اس کے اگینسٹ جو ویلیو ہے وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج مزید گفتگو کریں گے کیا امپیکٹ ہے ہمارے بزنس کے اوپر، کیوں جب 207 کا ہوا تو کیوں لوگ اتنے خوش ہو گئے تھے، اس پر بھی بات کریں گے، اور کیا آگے چلتے ہوئے کبھی ایسا ہوگا بھی کہ دوبارہ ہم ڈالر کو ڈکریز ہوتے ہوئے دیکھیں گے، یا پھر ہمیں کنسسٹنٹلی ڈالر بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ دو بہت ہی خاص مہمان جو ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے، سب سے پہلے تو جاوید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بزنس مین، آرگنائزر، گلوز اونر بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اس کے ساتھ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ عبدالرحمان آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح میں بات کر رہی تھی، ڈالر پرائسز جیسے کم ہوئیں لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اچانک سے، اور کیا کبھی ایسا وقت آئے گا عبدالرحمان کہ ڈالر سچ میں 207 روپے کا ہوگا؟ دیکھیں فاطمہ، ابھی تو کچھ مہینے پہلے 207 سے بھی نیچے چل رہا تھا۔ یہ تو سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیں جو ایکچوئل ویلیو تھی ڈالر کی وہ تو 200 کے آس پاس یا اس سے کم ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ہم پچھلے کچھ ماہ سے مسلسل پولیٹیکل کرز میں ہیں، جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا کباڑا ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا کباڑا۔ یہ مارچ کے بعد جو صورتحال بنی ہے تو اس میں مارچ میں 170-75 کے لگ بھگ تھا، یہ اس کی ایکچوئل ویلیو تھی تب، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ تھا، بجٹ ڈیفیسٹ تھا، یا تمام چیزیں تھی کل ملا کے، لیکن یہ 170-75 کے قریب رہنا چاہیے تھا۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ہم IMF کی ڈیل سے نکل گئے، پھر ہم نے جو ہے وہ فیول سستا کر کے بیچنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پریشر آیا روپے پر، اور مسلسل جو ہے اس کے بعد یہ ہم دیکھ لیں جولائی کا اینڈ چل رہا ہے، ابھی اگست آنے والا ہے، تو پھر IMF نے جو ہے وہ مزید اپنی شرطیں سخت کرنی شروع کر دیں، اور ہمیں یہاں پر بجلی بڑھانے کے لیے کہا گیا، فیول پرائسز بڑھی اور اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے۔ بجلی اور جو ہے فیول پرائسز، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو عوام براہ راست متاثر ہوتی ہیں، تو یہ بڑھانی پڑی کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ جو ایکچوئل ویلیو تھی جس میں خریدی جا رہی تھی اس میں بیچنا ضروری تھا، اور سبسڈی نہیں دی جا سکتی اتنی زیادہ جو IMF کے ساتھ جب ہم ڈیل میں جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے 1 ارب کی ڈیل کے لیے جو تمام شرائط منوا لی ہیں، اسٹاف لیول پر معاہدہ ہو گیا، لیکن ابھی جو پیسے ریلیز نہیں ہو رہے۔ 6 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ پہلی پیمنٹ ریلیز ہو جائے، تو اس کے بعد ADB ہے یا ورلڈ بینک ہے یا دوسرے تمام دوست ممالک جو ہمیں پیسے دے سکتے ہیں، اور یہ تقریباً اس مالی سال کے لیے 35 ارب ڈالر جو ہے وہ سٹریم لائن میں کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کب ملے گا؟ اگر نہیں ملتا تو یہ IMF اگر ڈیل سے پیچھے ہٹتی ہے یا کوئی بھی وجہ بنتی ہے تو یہ ڈالر 300 تک بآسانی چلا جائے گا، لیکن اگر یہ مل جاتی ہے IMF کی ڈیل تو ڈالر دوبارہ جو ہے وہ 200 کے قریب آ سکتا ہے۔ جاوید صاحب، آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ آپ کو ڈالر کی بڑھتی ہوئی پرائسز کا نظر آیا ہے اس وقت تک ہماری انڈسٹری پر، بزنسز پر؟ ہماری انڈسٹری پہ جو ہے نا، ہماری ایکسپورٹ، جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ دونوں پہ اس کا بڑا اثر پڑا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اب جو ہم امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل، کوئی بھی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے پہلے کچھ مشینیں امپورٹ کرنی تھی، ان کی LC کروائی ہے۔ کل میں بینک میں گیا کہ میری نئی LC ہے نا اوپن کر دیں، تو کہہ رہے جی ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ سارا جو پہلا بھی کرایا ہوا ہے میرا شپمنٹیں آنی ہیں، اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ نئی مشینری آ نہیں رہی، تو ڈالر کی وجہ سے یہ ساری پریشانی۔ اسی طرح ایکسپورٹ کا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کاٹن کب اوپر جا رہی ہے، کب ایک رات کو سوتے کچھ کرتے سوچتے ہیں صبح کو کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈالر کی فلیکچویشن جو ہے نا، یہ ہر چیز میں بڑی اثر انداز ہو رہی ہے، کاروبار میں خاص کر امپورٹ ایکسپورٹ بہت اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے آج سے 3 مہینے پہلے ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی تھی کہ ہمیں لیبر نہیں مل رہی تھی۔ آج کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کچھ وہ جنگ بھی جو لگی ہوئی ہے یورپ میں،
تو اس کی وجہ سے بھی تو وہاں پہ بھی کام کم مل رہا ہے. تو جو آ رہا ہے اس کو ہمیں یہ ڈالر کی وجہ سے وہ بھی دیکھتے ہیں جو آرڈر دینے والے ہیں کہ ان کو کیسے دیں گے, کیسے پورا کریں گے. ریٹ دینے کے لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ان کو لینے کے لیے پریشانی تھی. امپورٹ ایکسپورٹ دونوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے. عبدالرحمان, میں نے ایک جو نیوز پڑھی اور میں چاہتی ہوں آپ اسے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے تو ضرور اس پر کامنٹ کیجیے گا. گولڈ پرائسز اب ہائک ہونا شروع ہو گئے بیکاز ڈالر آف کورس مارکیٹ میں اب اویلیبل ہی نہیں ہے اتنا, تو کیا لوگ اب شفٹ کر رہے ہیں اور گولڈ کو ہولڈ کرنا شروع ہو گئے؟ جی بالکل, یہ آپ کی بات درست ہے. یہاں پر اب پراپرٹی کی صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے. جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں, گین ٹیکسز لگا دیا گیا پہلی مرتبہ کہ کوئی چاہے اپنی وراثتی پراپرٹی بھی بچوں کے نام کروانا چاہتا تو اسے 4% گین ٹیکس دینا پڑے گا. پہلے یہ شرط ہوتی تھی کہ 4 سال یا 6 سال کا گیپ ہوتا تھا پراپرٹی میں, پھر جا کے آپ کو دینا پڑتا تھا. اس سے قبل اس کے بعد وہ نہیں دینا پڑتا تھا. لیکن حکومت نے پیسے کمانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں سے پیسے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پراپرٹی ڈاؤن چلی گئی, تمام کاروبار ڈاؤن چلے گئے, گروتھ ریٹ بالکل مائنس پہ چلا گیا. جس طرح سے مشینری بند کر دی گئی ہے, ٹیکسٹائل کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, ادویات بند کر دی گئی ہیں جان بچانے والی. یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی چیز باہر سے نہ منگوانی پڑے تاکہ ڈالر پر جو ہے وہ ڈالر ہمیں نہ دینا پڑے, کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور جو پہلے مہینے کا جولائی کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو سکے, مائنس کی بجائے پلس میں جا سکے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کاروبار جو ہے وہ تمام کے تمام رک گئے. تو یہ لوگوں نے کہیں تو شفٹ کرنا تھا جو لوگوں کے پاس پیسہ ہے. پہلے لوگوں نے ڈالر اپنے گھروں میں اکٹھا کر لیا, وہ اس کے بعد گولڈ گھروں میں اکٹھا کر رہے ہیں. یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ تحفظ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈالر یا گولڈ جو ہے وہ کہیں نہیں جانے والے نا. جو ایک بار قیمتیں بڑھ جاتی ہیں بڑی مشکل کم ہوتی ہیں. ویسے ہی اگر بینکوں میں روپیہ پڑا ہے تو وہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے. جو جن کے پاس 2 لاکھ پڑا ہوگا فرض کریں, وہ ڈالر کے اوپر جانے سے یا گولڈ کے اوپر جانے سے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے چلی گئی. تو یہ لوگ مجبوراً جو ہے وہ گولڈ میں اور ڈالر میں اور دوسری ایسی اشیاء میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جن میں ان کا پیسہ ڈی ویلیو نہ ہو. عبدالرحمان, اس کے علاوہ آپ نے ٹیکسز کی بھی مینشن کی. حال ہی میں کچھ رپورٹ سامنے آئی اور جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے بزنسز اس وقت لاس میں جا رہے ہیں, کیا یہ بھی سچ ہے کہ 50% تک کچھ کمپنیز کے پروفٹس ڈکلائن کرتے ہوئے نظر آئیں اس فسکل ایئر میں؟ بالکل ایسے ہی آپ کی بات درست ہے. یہ جو مالی سال شروع ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. ڈیفالٹر ہونے کے ہم قریب ہیں, بلکہ شبر زیدی تو کہتے ہیں کہ ہو گئے ہیں, بس اعلان کرنا باقی رہا ہے. یہاں پر کوئی 25% تک جو ہماری پاور لومز بند ہو چکی ہیں, باقی 75% بند ہونے کے قریب ہیں. بڑی فیکٹریاں 400 سے زائد بند ہو چکی ہیں. کوئی بھی جو ملز فیکٹری اونرز ہے وہ بس بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے, ادروائز وہ بند کرنے کے پچھلے 2 سے 3 مہینے میں ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. ایگزیکٹلی یہ 3-4 مہینوں میں, مارچ کے بعد جو ہے وہ ملک مسلسل اوپر جانے کے بجائے نیچے جا رہا ہے. اور اب جولائی اگست میں تو اتنا نیچے چلا جائے گا کہ اس کو شاید اوپر اٹھانے کے لیے دوبارہ ڈبل محنت کرنا پڑے نا. ابھی ہم پی ایس او کے یا دوسرے جو ہائیڈل پاور کے شیئرز ہیں اتنے کم نرخوں پر بیچ رہے ہیں بیرون ممالک کو تاکہ کچھ ڈالرز آ جائیں, 2-2.5 ارب ڈالر. اور اس میں یہ بھی شرائط ہوگی کہ وہ جب چاہیں اس کو مہنگے داموں پھر ہمیں واپس بیچ بھی سکتے ہیں. یہ شرائط تک عائد کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ. آئی ایم ایف سخت شرائط عائد کر رہا ہے کہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے, فلاں ملک بھی اگر دے گا 35 ارب ڈالر سٹریم لائن میں کریں گے تو پھر آپ کو قسطیں دی جائیں گی. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. جاوید صاحب, اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. جو پچھلے 2 سے 3 ماہ میں ہمیں کرنسی ڈیویلویشن نظر آئی ہے, انسٹیبلٹی اکنامیکلی نظر آئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے ہم ریوائیو کر پائیں گے؟ ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں جیسے عبدالرحمان صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ اسٹیبلٹی ہوگی تو کام چلے گا, لیکن پچھلے 3 مہینے سے ہماری پوزیشن بزنس کی یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں پیپلز پارٹی کا وہ دور یاد آ گیا جب ہم پیسہ کماتے تھے اور ڈیزل پہ سارا پیسہ لگا دیتے تھے, یعنی جنریٹروں پہ لگاتے تھے. یہ 3 مہینے میں ہمیں بجلی نے ایسے ہی پریشان کیا ہے کہ کام بالکل چھتر نظر نہیں آ رہا. آگے کی آپ بات کریں, اگر یہی پوزیشن ہوئی جو ابھی ہے ہی نہیں مستحکم, ہمارا پاکستان میں ہماری جو ہے نا جمہوریت وہ ہے ہی نہیں, تو اگر یہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو یہ ڈیفالٹر کی جیسے انہوں نے کہا نا ڈیفالٹر کی ہو گئے ہیں لیکن ڈکلیئر نہیں کر رہے, تو وہ چیز نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کو چاہیے کہ ملک کے لیے سوچیں, ملک کے لیے سوچے. خدا را اپنے نہ دیکھے کہ ہماری پارٹی کو فائدہ ہمارے ابھی ہم وہ سری لنکا جیسا ہمارا حال نہ ہو جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے.
ابھی حالات مجھے تو یہ سنبھلتے نظر نہیں آ رہے. اینڈ آف کورس جب بھی ہم بات کرتے ہیں ان سارے ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں تو بڑا ڈپریسنگ سے ساؤنڈ کرتا ہے اینڈ ہوپ لیس بھی آئی تھنک ساؤنڈ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, اسپیشلی جب آپ مہنگائی کی بات کریں, جو کرنٹ سچویشن ہے ہماری اکانومی کی اس کی بھی بات کریں, لیکن آف کورس ہم کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو اور بھی ہائی لائٹ کریں. اگر عبدالرحمان ہم آج کی سچویشن کو دیکھتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اس کو پچھلے کچھ سالوں کی سچویشن سے یا ان دا پاسٹ, کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی سچویشن میں ہوں یا اس کے قریب آئے ہوں؟ دیکھیں یہ ابھی مطلب لاسٹ 30-35 سالوں میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کہ یہ 98 میں جو ایٹمی دھماکے کیے تھے تب پابندیاں لگی تھی, تب ہم کافی کرائسس میں گئے تھے, لیکن باہر سے پیسے آ گئے. لیکن یہ صورتحال نہیں بنی تھی کہ کوئی بھی ممالک ہمیں بالکل پیسے دینے سے انکار کر دیتا, جیسے ابھی صورتحال بنی ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے منتخب ہوتے ہی جن ممالک کا وزٹ کیا وہ سبھی نے IMF کی ڈیل کے ساتھ مشروط کر دیا پیسوں کو. ایون کہ ہمارے جو دوست ممالک چائنا ہے, سعودیہ ہے, UAE, قطر, وہ تمام لوگ انکار کر چکے ہیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال تو کبھی بھی نہیں رہی کہ روپیہ بالکل بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا, ڈالر قابو نہیں آ رہا, صنعت کار جو ہے وہ ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ LC اوپن نہیں ہو رہی. اور اوپن یہ بھی بتایا جا رہا ہے ابھی یہاں پر جوید صاحب نے جو پرانی مشینری آرڈر کی ہوئی ہے ان کی پرانے ریٹس پر شاید ہو جائیں, لیکن ابھی جو اگر موجودہ لوگ جا رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ 250 کے اوپر جو ہے وہ LC کریڈٹ جو ہے وہ دے ہی نہیں رہے. کل تو وہ کہہ رہے تھے ہے ہی نہیں ہمارے پاس ڈالر, دے ہی نہیں رہے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ابھی تو بینک انکار کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں. اگر یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ IMF کی ڈیل اگر نہیں میچور ہوتی 6 اگست تک تو پھر یہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اور سیاستدان ابھی بھی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے چکروں میں, ابھی بھی دیکھیں جو ڈرامہ حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے لگایا گیا, یا ابھی دوبارہ سے رات 11 استعفے جو ہے وہ MLAs کے منظور کیے گئے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر 130 ممبرس نے استعفے دیے تو اس میں سے 11 صرف جو ہے وہ قبول کیے گئے, باقی قبول کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اور اگر نہیں قبول کرنے تھے تو سارے ہی نہ کرتے, ویسے ہی پڑے رہنے دیتے. اب 11 قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ ان حلقوں میں الیکشن میں جا کے دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کی پاپولرٹی کتنی ہے, اور یہ پاپولرٹی ٹیسٹ لگانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا گیا. کیا یہ سیلفش نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ بالکل سیلفش ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جیسے انہوں نے کہا کہ یا تو سارے ہی استعفے آ جائیں اور پتہ لگے کہ ہاں جی الیکشن دوبارہ ہونے ہیں, یہ مرضی سے 10-11 دے دیے, یہ اس کو اور غلط لے کے جا رہے ہیں. غلط سے غلط یہ ہو رہا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ یہ ملک کے استحکام کے لیے بالکل نہیں ہو رہا کچھ بھی. یہ ہماری جو یہ اپنی پارٹی پاپولیرٹی اپنے آپ کو بس ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہو جاؤں, دوسرا کہتا ہے میں ہو جاؤں, لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. عوام پریشان ہے. جی بالکل, اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ عوام بہت بہت پریشان ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ہلو جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ, آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت ہی انفارمیٹک ہے. میرا نام محمد اکبر ملک ہے اور میں علامہ اقبال کلونی سے بول رہا ہوں. یہ عبدالرحمان صاحب اور یہ صاحب بیٹھے ہیں, جیز اختر صاحب غالباً, یہ بہت اچھا تبصرہ کر رہے ہیں مختلف معاملات پہ. اصل بات یہ ہے کہ جو آج کی مہنگائی کا دورہ ہے, میں سمجھتا ہوں ایز اے شہری, پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, کہ اس میں جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس کا بڑا اہم رول ہے یہ مہنگائی کو اس سطح پر لانے میں, کیونکہ وہ ہر وقت ہر خبر میں ڈالر کی پرائسیں, اس کی پرائسیں, اس کی پرائسیں اتنی تیزی سے اور اتنے امیزنگ طریقے سے دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ابھی گھنٹے بعد کیا ہو جانا ہے. ابھی آپ ڈالر مارکیٹ میں چل جائیں, گولڈ مارکیٹ میں چل جائیں, آپ ڈالر مارکیٹ میں جائیں آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے, ان کی اپنی مرضی کے ریٹ ہے. کل 246 روپے پہ ڈالر بند ہوا ہے, تو آج مجھے امید ہے کہ جو ڈالر ہے 250 تک خدا نہ خواستہ نہ پہنچے. پرسوں 240 پہ بند ہوا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کرونا کا جب یہ پرابلم وبا شروع ہوئی تھی تو ماسک کا ڈبہ بازار میں 250 سے 300 روپے تک کا فروخت ہوتا تھا, لیکن یوں ہی میڈیا نے اس کی خبریں تیز کی, 1800 روپے کا ایک ڈبہ ماسک کا جو ہے وہ بازار میں فروخت ہوا ہے.
اسی طرح یہ جو کپڑے کی مارکیٹ ہے, یہ جو لوم کی انڈسٹری بند ہوئی ہے, اس کے پیچھے مافیا ہے. یہ سب مافیا ہیں, گولڈ کا مافیا ہے, ڈالر کا مافیا ہے اور یان کا مافیا ہے. یہ لوگ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, جیسا کہ گھر کو آگ لگا دی گھر کے چراغ میں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کا قصور کم ہے, ہمارے اپنے ہی لوگوں کا قصور زیادہ ہے, جو کہ سٹہ بازی کھیل رہے ہیں, لوگوں کے جذباتوں سے کھیل رہے ہیں, اور عوام بہت پس رہی ہے, عوام بہت پریشان ہے. لوگوں کا گھر آٹا نہیں ہے, لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. غریب آدمی کہاں جائے؟ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو ڈالر خرید رہے ہیں یا گولڈ خرید رہے ہیں, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کے آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے کالر نے کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں آئی تھنک کہی ہیں جو کہ ریویلنگ بھی ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر نہ صرف ہم آگاہ ہوں, اویئر ہوں, بلکہ آلسو آئی تھنک ضروری ہے کہ ہم یونائٹ ہو کر ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم جتنا مرضی پرابلمس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, جب تک ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا انڈیویجولی کر سکتے ہیں ایز اے نیشن, ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر ڈسکشن ضرور کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں پر ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی آتی ہے. تو یہاں پر بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رکھیں. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا, جس میں آف کورس IMF کے حوالے سے ڈالر پرائس 240 پہ اسٹینڈ کرتی ہے اگینسٹ پاکستانی روپی. اس کے علاوہ کیا پاکستان آگے چلتے ہوئے شری لنکا کی پوزیشن میں آ سکتا ہے, اور آئی ریئلی ہوپ ناٹ. تو ایکچولی میں ہماری کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ہم بریک ڈاؤن کر سکیں اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنا سکیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم اکنامیکل ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو کافی کمپلیکیٹڈ ایٹ سم پوائنٹس ہو جاتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتے ہیں. اگر ٹیکسز کی بات کریں ہم جاوید صاحب, آج گورنمنٹ جو ٹیکسز امپوز کر رہی ہے, کیا کا امپیکٹ ہوتا ہے بزنسز کے اوپر؟ جس طرح ہم نے بات کی بہت ساری کمپنیز آلریڈی لاس میں جا رہی ہیں, اور ہمارے کالر نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جو میں ضرور چاہوں گی آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں, جو کہ مافیاز کے حوالے سے تھا. انہوں نے بات کی گولڈ مافیا کی, ڈالر مافیا کی, انہوں نے بات کی یان مافیا کی. کتنی سچائی ہے اس میں؟ یہ جو انہوں نے کالر نے کہا وہ صحیح کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یان والے یا ڈالر والے, ہر بندہ یہ اب پاکستان کے, مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایون اپنے آپ کو دیکھوں, ہر بندہ کہتا داؤدائی کا ہے کہ جو میں لوٹ لوں وہ میں لوٹ لوں, جیسے عوام ویسے حکمران. ہمیں بھی چاہیے ان کے مطابق جو وہ آپ کے کالر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرے ہر بندہ. وہ یہ نہیں کہ ہم نے لے کے جانا کہاں ہے, وہ ڈالر ہو یا گولڈ ہو یا یان ہو. یان صحیح چلے گا تو ایکسپورٹ جو ہے نا پاکستان کی ٹوٹل ہے یہ ٹیکسٹائل پہ ہے. اسی طرح ڈالر کو دیکھ لیں, ڈالر کی وجہ سے سارا پریشانی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں حکومتوں کی طرف نہ دیکھیں, اگر وہ نہیں بھی صحیح ہو رہے, ہمارا بھی کچھ حق ہے عوام کا بھی کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم اس سے دور رکھیں اور اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. کہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں میں فائدہ اٹھا لوں. پتہ نہیں اگر یہ ملک اگر یہ رہے گا تو پھر جا کے ہمیشہ ہم کھانا کھاتے رہیں گے. ادروائز 1 ماہ کھا لیں گے, 10 دن کھا لیں گے, مہینہ کھا لیں گے, 2 مہینے, اس کے بعد ہماری پوزیشن وہ ہو جائے گی تو پھر بیٹھیں گے ہم. کہ ہمارے جو بزرگ تھے انڈیا سے آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا, اس وقت ہماری اسٹیبلٹی تھی حکومتوں کی اور عوام کی بھی. عوام بھی اپنے ملک سے خوش تھے اور اس کے لیے کام کرتے تھے, اور جو ہمارے حکمران تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. تو ہمیں خود اس کا عوام کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس میں یہ مافیاز ہیں تو ان کو بھگائیں اور صحیح جو ہے ملک کو چلائیں. عبد الرحمان, اگر ہم 3 مہینے پہلے چلے جاتے ہیں, 4 مہینے پہلے مارچ کے اراؤنڈ, ہماری اکانومی آف کورس سفر کر رہی تھی, لیکن ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ جہاں پر ہم آج اسٹینڈ کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم ایکچولی میں امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اگر ہم اوور آل ہماری GDP گروتھ کی بات کرتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, انفیکٹ لاسٹ ایئر ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس تک ہم کر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ہماری اکانومی, ہم اسٹارٹ اپس کی بات کریں تو جابس جنریٹ ہو رہی تھی, ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے تھے, اپنے آپریشنس کو, جس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسٹارٹ اپ ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور یہ گلوبل اسٹارٹ اپس کی بات ہو رہی ہے تو وہ اور زیادہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اور زیادہ ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ورک فورس جنریٹ کر رہے ہیں, روزگار بڑھ رہا ہے. اور اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو 3 سے 4 مہینے کے اندر چیزیں بہت حد تک ٹرن ہو چکی.
اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اور جس طرح جاوید صاحب نے بریک میں جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ عوام بہت پریشان ہے, تو عوام کے لیے اس وقت کیا راستہ ہے, کیا آپشنس ہیں؟ فاطمہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, عمران خان کا میں بڑا ناقد ہوں, ان کے حق میں نہیں ہوں, لیکن موجودہ جو لاٹ ہے اس میں سے انفارچونیٹلی وہ سب سے بہترین تھے, جو سمجھ رہے تھے چیزوں کو, جو ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, جو الٹیمیٹلی جو عوام کو, دیکھیں فیول بڑھتا تھا لیکن تھوڑا بہت چند روپوں میں بڑھ رہا تھا, کم بھی ہو رہا تھا, مطلب بڑا ایوریج سا چل رہا تھا, انٹرنیشنل قیمتوں کے مطابق نہ زیادہ ریلیف دیا جا رہا تھا, ہیلتھ کارڈ بھی چل رہا تھا, مجموعی طور پر ملک ٹھیک چلایا جا رہا تھا. لیکن اچانک سے یہ ایک جو تقرری ہے, ایک پوسٹنگ کی وجہ سے پی ڈی ایم کے لوگ جو کہ پیپلز پارٹی اور دوسری اے این پی وہ موجود بھی نہیں تھی پی ڈی ایم میں نا, اچانک سے وہ اکٹھے ہوئے اور اچانک سے جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی عدم اعتماد. اس سے پہلے عمران خان کو جو ایجنسیوں کی رپورٹس ملی تھیں کہ کامیاب ہو سکتی ہے, تو انہوں نے بڑا جوا کھیلا کہ فیول پرائسز اور بجلی کی پرائسز کو ایک جگہ پہ منجمد کیا اور خود جو ہے وہ عدم اعتماد کو ڈیلے کیا, جلسے کیے, جو اپنی کور کانسٹیٹیونسی تھی اس کو ایکٹیو کیا, اور جو مشہور اپنا کارڈ ہے وہ خط سائفر وہ کھیل دیا اور وہ بڑے کامیاب رہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ لوگ حکومت میں آئے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو باہر جو پبلک ہے وہ بہت بڑا ریلا تھا, اگر یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو پھر بھی پبلک کا جو ہے وہ پریشر آنا تھا. سوچ بچار میں انہوں نے کئی مہینے لگا دیے. لیکن عبدالرحمان جس طرح آپ نے بات کی, کیا جنرل الیکشنز اس وقت پر زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے؟ بیکاز اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ کافی سارے لوگ, انفیکٹ ان کے اپنے سپورٹرز مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اینٹی پی ٹی آئی ہو چکے تھے. تو کیا اس وقت اگر الیکشنز کروائے جاتے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شاید فائدہ مند رہتا دوسری پارٹیز کے لیے؟ دیکھیے جب عمران خان نے پیغام بھجوایا تھا کہ عدم اعتماد واپس لینے اور الیکشن کروا دیتے ہیں, تو تب یہ سب سے بیسٹ ٹائم تھا, الیکشن ہو جاتے, اب تک نئی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ جاتی اور نون لیگ بآسانی آ سکتی تھی. بآسانی آ سکتی. 3.5 سال میں, عمران خان کے 3.5 سال میں آپ اندازہ کریں کہ میرا نا چھوٹا سا بزنس ہے ایکسپورٹ کا, تو بڑی فرمیں نہیں ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں جو ریلیف دیا ہے انہوں نے, اس گورنمنٹ نے پی ٹی اے کی, تو میں نے 2 نئی انڈسٹری چھوٹی چھوٹی شروع کی ہیں. ایک یہاں پہ جو میرا مین تھا ایک سائیں والے میں, اور ڈبل ایکسپورٹ کی ہے اس میں. اب جو 3 مہینے سے ہماری ایکسپورٹ آدھی رہ گئی. یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ایکسپورٹر کو گورنمنٹ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے, کہ جو ریلیف دیتی ہے, جو ہمیں کوئی وہ دیتے ہیں سیل ٹیکس کے ریفنڈ ہیں یا کوئی ڈی ایل ٹی کے ریفنڈ ہیں, وہ ٹائم پہ آئیں تو ہمیں بینک والے خود بلا کے کہتے ہیں. آج میں نے کہا نا کہ میں کل بینک میں گیا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, ایل سی کہاں سے اوپن کروانی ہے, میرے پاس پیسہ ہے بھی تو وہ مجھے ڈالر نہیں مل رہے, تو کیسے ملک چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں جو 3.5 سالہ دور ہے, ہر بندے نے جو پیسہ کمایا ہے اور ایکسپورٹ بڑی ہے, وہ آپ کی فگر میں بھی ہے. اور میں بیٹھا ہوں سامنے, میں حقیقت بات بتا رہا ہوں, نہ یہ کہ یہ آ جائے. اگر یہ شباشی بھی آتا ہے تو یہ ہمیں کوئی ایسے ریلیف دے, ایکسپورٹ بڑھے, ملک کو بچائے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر وہ 3 مہینے یا 6 مہینے کی بات نہیں رہ جائے گی. بالکل جی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے تاجر ہوں, ایک شیخ طارق نام ہے میرا. جی کیسے ہیں؟ کپڑے کے تاجر. اچھا مس فاطمہ, مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ ظالم ہے نا وہ تاجر ہی ہے. میں خود ایک تاجر ہوں, کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہے, ہر چیز کا ریٹ کوئی نہ کوئی چیز کوئی گورنمنٹ سے, چاہے وہ مہنگی ہے چاہے سستی ہے, لیکن وہ کوئی ریٹ اس کو دیتے تو ہے نا. یہ تاجر خود بھی ایک ظالم تاجر بنے ہوئے ہیں, جو جس کا دل آتا ہے وہ ریٹ کرتا ہے, جو جس کا من کرتا ہے جھوٹ بول بول کر مہنگی چیزیں بیچتے ہیں. ہر بندہ یعنی کہ مہنگا بھی کر لیا اور اخلاق بھی گر گیا. یہ پوزیشن ہو چکی ہے تاجروں کی اس طرح, چپکے مار کے چھڑکے مار کے مہنگی چیز دے دیتے. جی مہنگی ہوگی مہنگی, ہر چیز کا کوئی نہ ہے ایک نظام, اس کا کوئی نظام نہیں. اب پچھلے دنوں میں پوری منڈی میں کاٹن کے ریٹ کم ہوئے تھے, لیکن یہاں پہ انہوں نے بڑھا دیا. بے شک یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں.
بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے کالر کی طرف سے آئی تھنک ان کی آواز سے ایٹ لیسٹ مجھے لگا کہ بہت ہی آنیسٹ اینڈ ہارٹ فیلٹ باتیں ان کی تھی. اینڈ عبد الرحمان، جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی ٹیکسز کی اور اوور آل گورنمنٹ کی جو کارکردگی رہی ہے وہ کیوں اپ ٹو دا مارک نہیں رہی؟ چلیں پی ایم ایل این کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی ان پاور ہو وہ میٹر نہیں کرتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کیوں اس چیز پر فوکس نہیں کیا جا رہا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے؟ کیا عوام کو یا امپورٹنس نہیں دی جا رہی؟ بالکل نہیں. وہ دیکھیں نا، وہ اپنے آپ کو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے. یہ کہتے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے پہلے معاہدہ کیا تھا تو اس لیے جو ہم وہ بھوت رہے ہیں. اگر انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو آپ کو آنے کی ضرورت کی، ملک تو بڑا اچھا چل رہا تھا، آپ نہ آتے. تو اگر آ گئے ہیں تو آپ ملک کے لیے سوچیں. اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ پی ٹی آئی یا عمران خان، اب اس کو چلائیں جیسے بھی کر کے چلائیں. ہمیں کوئی ریلیف دیں، کوئی بزنس چلے. وہ عوام بھوکی مر رہی ہے، ٹیکسز سے پریشان ہے، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ابھی بل آپ کے اگر آئے ہیں گھروں میں بھی تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ ٹوٹل بزنس آدھا رہ گیا ہے. جو آدھا رہ گیا اس میں سے کمائی تو دور کی بات ہے، ٹوٹل جو پیسے ہیں وہ بل میں دے رہے ہیں، بجلی میں دے رہے ہیں. تو یہ ان کو چاہیے کہ اب اگر آ گیا کر لیں تو اس کو سنبھالیں، یا اس کو جواب دے کے الیکشن کی طرف جائیں جیسے وہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو جائے. تو کسی بات پہ تو آئے نا. یہ بالکل عبد الرحمان، جس طرح سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، عوام کیوں نیگلیکٹ کی جا رہی ہے؟ اور چاہے کوئی بھی پارٹی ان پاور ہو، عوام کے مسائل کیوں اتنے لاسٹ پرائیورٹی پہ رکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے فاطمہ، ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں تو عوام کو سبسڈی دی نہیں جا سکتی نا. یہ صورتحال ہی بہت خراب ہو چکی ہے. ابھی تو ملک بچانا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ڈیفالٹر ڈکلیئر نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہاں پر ہمارا مسئلہ ہے، ایٹمی اثاثوں کا مسئلہ ہے، ملک کی ساورینٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں سارے. لیکن اس کے باوجود جو مساق معیشت کی بات کی جاتی ہے اس پہ کوئی بھی نہیں آ رہا. اکانومی کے حوالے سے ایک چارٹرڈ ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ ہماری 20 سالہ پالیسیز ہے. کوئی بھی حکومت میں آ جاتا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کرے گا، پھر جا کے تھوڑی سی معمولی سی بہتری آ سکتی ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیں، وہاں پر کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو وہاں پر جو ان کی پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں اس میں بڑا شفٹ نہیں ہوتا. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، کسی بھی ملک کی مثال لے لیں، لیکن یہاں پر ہمارے جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میجر شفٹ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں پچھلی حکومت آئی ہے، انہوں نے ایکسپورٹ کو اوپر اٹھا دیا، یہ آئے ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کو نیچے گرا دیا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم انہی چیزوں میں کمپرومائز کرتے ہیں جن میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ فلاں آوے اور فلاں جاوے اور میاں جدوں آوے کا لگ پتہ جائے گا نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ میاں کی حکومت نے نعرے بجائیں گے اور کچھ نہیں. ایگزیکٹلی یہ مطلب نعرے تو بچانے سے رہے نا اب ہمیں. یہ مطلب اب الیکشن میں دوبارہ سے جا رہے. اگر یہ تھوڑا سا ایک چانس بنا تھا کہ پنجاب میں چلیں پی ٹی آئی آ گئی ہے، کے پی کے میں آ گئی ہے، مرکز میں نون لیگ ہے، تو شاید 1-2 مہینہ چل کے دیکھ لیں. تو اب انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اگر عدالت میں یہ لوگ نہیں جاتے کہ ہمارے اکٹھے استعفے منظور کیے جائیں ورنہ یہ بھی نہ کیے جائیں اور یہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ ممکنہ طور پر 15 سپتمبر کے قریب کوئی ڈیٹوں میں جو ہے وہ الیکشن چلا جائے گا. جو 11 نشستیں ہیں اس میں 2 ریزرو ہے، باقی براہ راست ہے. فیصل آباد میں میاں فرق حبیب ہیں، وہاں پر ان کا مقابلہ عابد شیر علی بھی کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر، جن کو پہلے ہرایا. تو یہ پھر ایک فضا بن جائے گی کہ اب الیکشن، ساری نظریں الیکشن پہ لگ جائیں گی. مطلب یہ 1.5 مہینہ ویسے ہی ضائع ہو جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے عبد الرحمان آئی ایم ایف کی طرف سے جو بھی ہماری ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے، کیا آپ کو وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی جتنی بھی شرائط تھیں وہ تمام کی تمام مان لی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بینک سے قرض لینے جاتا ہے نا تو اس کو شو کرنا پڑتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر بینک اس کو ہانس کے قرض دے دیتا ہے. جب آپ بتاتے ہیں نا کہ ضرورت بڑی ہے پھر وہ اپنی شرائط اور سخت کر دیتے ہیں. کوئی بھی ہو، اگر آپ نے قرضہ لینا ہے تو یہ آئی تھنک لائف کا دستور ہے، اٹس اے وے آف لائف کہ وین کسی کو پتہ ضرورت ہے تو آپ کے لیے چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. بالکل. اگر آپ شو کرتے ہیں، یہ ابھی دیکھیں بنگلہ دیش نے $5 ارب کے لیے اپلائی کیا آئی ایم ایف کے لیے، اور دیکھ لیں وہ کتنی آسانی سے ہو جائے گا. سری لنکا کو جو ہے وہ $1 ارب نہیں مل رہا، ہمیں $1 ارب نہیں دے رہے ہیں نا. جن ممالک، یہ یوکرین کو ابھی انہوں نے پتہ نہیں $70 ارب کی امداد بھجوائی ہے امریکہ نے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس قابل ہے کہ وہ چل سکیں، پھر آپ کے لیے پیسوں کی جو باہر ہوتی ہے. آئی ڈو فیل لائک اٹس اے وے آف لائف. اور لیکن کیوں ہم ایز اے کنٹری بھی اس کو شو کیس نہیں کر پا رہے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डिफरेंट इशूज़ के बारे से हमने बात की, स्पेशली हमारी जो करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है और कितना मुश्किल होता जा रहा है आम आवाम के लिए, बिजनेसेस के लिए सर्वाइव करना इस सिचुएशन में। आई थिंक बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब्दुर्रहमान, ब्रेक में जाने से पहले एक और चीज़ जो कि मैंने मेंशन की थी वो डिफरेंट स्टार्टअप्स के हवाले से। आई फील लाइक सबसे ज़्यादा अगर महंगाई बढ़ भी रही हो किसी मुल्क के अंदर, लेकिन अगर आपकी ओवरऑल वर्क फोर्स अच्छा चल रही है और लोग एम्प्लॉयड हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, तो इतना इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ता। उनकी डे टू डे लाइफ पर थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन उस तरह से इन्फ्लेशन का, ये डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ का आपको असर पड़ता हुआ नहीं नज़र आता। जहाँ पर इस वक्त बहुत सारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, और आई एम श्योर आप कुछ मेजर नेम्स के बारे में आप जानते होंगे, या डाउन साइज करें, या तो कम्प्लीटली उन्होंने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद कर दिए, या उन्होंने डाउन साइज करना शुरू कर दिया और लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ओवरऑल जो इस वक्त नौजवान नस्ल है जो जॉब्स कर रहे थे इन कंपनीज के अंदर उनका? फातिमा, जो ट्रैवलिंग के रिलेटेड है वो तो 100% छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो आईटी से रेलिवेंट है वो अभी भी स्टिल कायम है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा बाहर से आना ही होता है, अपना कम खर्च होता है। जहाँ पर भी अगर कम्यूट शामिल थी, फ्यूल शामिल था, वो तो यहाँ तो भाग रहे हैं ना। जितनी भी वो सारे के सारे फ्यूल पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने डॉलर्स में काम करना है, उनके पास वर्क फोर्स उन शराइत के साथ होती है जो इंटरनेशनल जो है वो मीट नहीं कर सकते अखराजात। इतनी ज़्यादा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो वो देखिए, टेप्टर जैसी कंपनी जो है वो करोला, इन्होंने तमाम लोगों के पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप ले लें, हम आपको जो है वो नई गाड़ियां भिजवा सकते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। बड़ी कंपनीज भाग रही हैं यहाँ पर। टोटा कभी सुना था कि वो अपनी वो गाड़ियाँ नहीं डिलीवर कर पाएगी, वो भी कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो बाहर से उनकी जितनी भी गाड़ियों के पुर्जाजात आने हैं वो नहीं आ पा रहे, पाबंदी लगी हुई है, और बहुत बड़ी ह्यूज टैक्सेस उस पर लगे हुए हैं। तो इतने पैसों में वो दे नहीं सकते। वो कह रहे हैं लोगों को कि उनके मार्कअप के साथ हम पैसे वापस कर देते हैं। ये इतने बड़े ऑपरेशंस बंद होने जा रहे हैं। तो ये मतलब छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो तब चलते हैं जब हालात ठीक हों, या कम से कम स्टेबिलिटी हो आपको। ये बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि डीलर्स जो फ्यूल का कारोबार करने वाले हैं वो लॉस में जा रहे हैं, और वो बताते हैं कि अभी क्योंकि बारिशें भी चल रही हैं, ये ट्रांसपोर्टर से एहतजाज पर उतरे हुए हैं, वो बसें बंद कर रहे हैं, उनका कारोबार आता रह गया, लोगों का रूटीन में जो ट्रैवल है वो ख़त्म हो गया। ये इस्ताना रोड की भी हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि वहाँ पर रश कभी भी ख़त्म नहीं होता था, और अभी जब देखें तो लगता है जैसे छुट्टी है। एंड आज का अगर हम बात करें, आज फ्राइडे है, ऑफिशियली फैसलाबाद शहर में तो मोस्ट चीज़ें बंद होंगी, शॉप्स भी आज बंद होंगी। और आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी अब्दुर्रहमान, तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल भी। मैं बड़ी परेशान हो रही थी इस बात पे कि फैसलाबाद शहर में संडे को भी आपको ट्रैफिक मिलता, मतलब देयर इज नो डे ऑफ द वीक जहाँ पे आप बाहर निकलें और आपको ट्रैफिक ना मिले। लोग शॉपिंग जा रहे हैं, ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। एंड तो ये एक बड़ा मेजर चेंज होगा जावेद साहब के अब उस तरह से लोग बाहर नहीं निकल कैसे रहे। जेब में पैसे होंगे तो बाहर निकलेंगे। जो पैसे है वो तो सारी गवर्नमेंट लेके जा रही है। मैं तो ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से कि देखें, ये आपके पास तो बड़ा पैसा पड़ा है, आपके बेटे भी बाहर बैठे हैं, इतना पैसा पड़ा है, तो आप दोबारा आके ले लेना हमसे, थोड़ा मुल्क चलने दें, या खुद ही चलाएं। ये चलाना तो ये इक़्तिदार में हम तो नहीं है, ये इक़्तिदार में तो इसको चलाएं। पैसा फिर जब बन जाएगा ले, अभी मुल्क एंड पे जा रहा है, इसको चलने दें। आपको लगता है अब्दुर्रहमान के पीडीएम ने एट ऑल, या बिकॉज पीएमएलएन की अगर हम बात करें, एट ऑल प्लान आउट किया था कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, या किसी भी तरह की पॉलिसी उनके माइंड में थी कि अगर हम इस सिचुएशन में आ रहे हैं इन पावर तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? फातिमा, देखिए, प्लान था कि मार्च में मतलब हम आ जाएंगे, मार्च के एंड पे या अप्रैल में, उसके बाद हम जून में बजट दे के इलेक्शन में चले जाएंगे, और ये 2-3 ये प्लान था, प्लान था। लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए, इमरान खान ने इनका जीना दो बार कर दिया, उसने सड़कों पर एजिटेशन इतनी की, उसने इदारों को न्यूट्रल कर दिया रियल में, कि अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, वो उसके खिलाफ फैसले देने से गुरेज हैं, और उसकी वजह उसकी जो पॉपुलैरिटी है। इसको गिरफ्तार करना चाह रहे थे राना सनाउल्लाह खान साहब, लेकिन वहाँ पर 5000 बंदा जाके खेमे लगा के बैठ गया। 5000 बंदों में कैसे उसको गिरफ्तार करना? लड़ाई के लिए तैयार हैं वो लोग, वो एहतजाज करते हैं, जलसे करते हैं तो हज़ारों लोग आ जाते हैं। अब ये मसला बना हुआ है कि वो अदरवाइज़ देखें, पाकिस्तान की तारीख में जब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो जेल में ही होता है,
یہ پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ ہی بچتا ہے، ادروائز سبھی پہ کیس بڑھتے ہیں. اس پر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جو اٹھا لے، وہ اتنا جو ہے وہ طاقتور ہو گیا پبلک کے ساتھ، جانتا ہے کہ پبلک کو کیسے نکالنا ہے، پبلک سینٹیمنٹس سوشل میڈیا کے یوز، ایگزیکٹلی سوشل میڈیا کے یوز کے ساتھ. ادروائز جو جس طرح سے میڈیا خلاف ہوا تھا، اس کے جس طرح سے اس کے جلسے دکھانے بند کیے تھے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان رہا ہے. جی جاوید صاحب عبدالرحمان صاحب بات سنیں، جو ہے نا عمران خان اس کی طاقت ہے عوام اس کے پیچھے ہے. اس نے کچھ 3.5 سال میں ڈیلیور کیا ہے تو عوام اس کے پیچھے ہے. اگر یہ تھوڑا سا بھی کرتے ہیں نا 3 مہینے میں جیسے یہ آئے تھے، تو شہباز شریف 3 مہینے میں جس طرح آئے تھے اگر ہمیں ڈیلیور کرتے تو پہلے عمران خان کے خلاف ہم ہو چکے تھے کہ مہنگائی میں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، تو وہ تو مرا ہوا تھا. انہوں نے تو خود اس کو طاقت دی ہے. اب اس کی طاقت عوام ہے، ہم ہیں عوام اس کی طاقت. میں کہتا ہوں بزنس چل رہے تھے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں. اگر یہ آ جائے، ہمیں نہ عمران خان سے یا شہباز شریف سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں اپنے ملک سے، اپنے کاروبار سے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو اب بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو چاہیے، اب ان کے پاس ہے تو یہ چلائیں، اس کو پکڑیں دکڑیں، اس کو چھوڑیں، کام کر کے دکھائیں. تو اس کے عمران خان کی پرفارم کر کے دکھائیں. جب پرفارم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہم عوام جو نظر آتا ہے نا اس کی طرف ہوتا ہے. اب شہباز شریف پہلے ہمارے یہاں مسلم لیگ نون والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے گھر بیٹھے ہیں پی ایم این اے. لیکن اب وہ باہر نکلیں گے تو لوٹے لوٹے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو چھوڑیں گے. عمران خان کو اسلام اللہ خان نے پکڑنا ہے، چھوڑنا ہے. وہ جو ادھر زور لگانا ہے وہ اپنی معیشت پہ زور لگائیں، کام کریں، ہمیں اس سے نکالیں جو وہ حرام میں پھنسے ہوئے. اینڈ پولیٹیکل پاور اسٹرگل کے بجائے ایکچولی میں عوام کے لیے چیزوں کو بہتر کیا جائے. اینڈ عبدالرحمان آئی تھنک یہی بات میں کرنا چاہ رہی تھی جب میں اسپیشلی بات کی تھی کہ کچھ پرفارمنس آئی تھنک مسنگ ہے اس سارے وقت کے اندر. اور اگر 3 مہینے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ایون ان کے اپنے سپورٹرز ہو چکے تھے. تو یہ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ ونس اگین بیکاز جب پی ایم ایل این گورنمنٹ آئی، پی ڈی ایم کی کولیشن جب آئی، تو انہوں نے ایک طرح سے اس سچویشن میں جو بہتری کے وعدے کیے تھے وہ اسی طرح سے انہوں نے مطلب ایون ورس، دیٹس واٹ آئی وڈ سے کہ ایون ورس، جو پہلے اگر صورتحال تھے بجائے کہ وہ بہتر ہوتے وہ اور ورس ہوتے ہوئے نظر آئے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں آپ کو چیزیں جاتی ہوئی نظر؟ دیکھیے، اگر وہ 3.5 سالوں کا کمپیریزن ان 100 دنوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھے تھے، جیسے ہم جنت میں رہ رہے تھے. حالانکہ وہ ایون تو وہ آسان نہیں تھے، حالانکہ وہ بڑے مشکل تھے، بدترین گورننس تھی، مہنگائی تھی، سب کچھ تھا. لیکن یہ 100 دن تو سمجھ لیں ان 3.5 سال سے کہیں زیادہ مشکل میں ہے کہ جہاں پر بدترین گورننس ہے، مہنگائی بدترین مہنگائی ہے، جہاں پر کچھ پتہ ہی نہیں ہے انفلیشن ریٹس کہاں پہ جا رہے ہیں، جہاں پر کچھ بھی نہیں مل رہا، جہاں پر ڈالرز نایاب ہوا پڑا ہے، جہاں پر کاٹن نہیں مل رہی، مافیاز ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں، جہاں پر حکومت کی ریٹ بالکل ہی نہیں ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، جہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کچھ پالیسی نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کتنے دنوں کے لیے، کوئی ایک بیان کسی کا اور ہوتا ہے، کسی کا اور ہوتا ہے. باہر سے بڑے میاں صاحب کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دیں، یہاں پر جو چھوٹے میاں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مطلب پتہ نہیں حکومت ہے یہ اپنی فیکٹری سمجھ کے چلا رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ مطلب ایسے تو ایک فیکٹری نہیں چلتی جیسے یہ حکومت چلا رہے ہیں کہ جب دونوں میں کچھ بھی یکساں نہیں ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے. چودھری شیر علی، بساد رفیق اور جوید لطیف شہباز شریف کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں. یہ بنا ہوا ہے یہاں پر. نون لیگ کے خلاف ہوئی پڑی ہے، سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے شہباز شریف کے خلاف کہ حکومت چھوڑ دو. یہ مطلب مخالف گروپ اتنا زیادہ ان کے، مجھے تو یہ لگتا ہے کاف لیگ کے بعد اب نون لیگ کی باری ہے. یہ جو ان کی ذاتی لڑائیاں ہیں ان کی وجہ سے ملک بھی متاثر ہوا اور اب ان کی پارٹی کی باری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اٹ سیلف بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ بہرحال ڈیمیج تو ہوگی، متاثر تو ہوگی. جو پارٹی میں دڑا شہباز شریف کا آگے آیا تھا وہ بیک فٹ پہ جائے گا، دوسرا دڑا اب زیادہ اگریسو ہوگا. اچھا، جہاں پہ ہم اگر دیکھتے ہیں جو سرٹن پارٹس ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو نارمل ممبرز ہیں وہ ہائر لیڈرشپ سے اب ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر؟ پی ایم ایل این میں 3.5 سال تک جتنے بھی یہاں پر ایم پی ایم این ایس رہے ہیں وہ تمام کے تمام چاہتے تھے کہ حکومت میں آئیں، وہ شہباز گروپ کے ساتھ تھے. لیکن جو ووٹر ہے ان کا، سپورٹرز ہے، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. یہ ان میں تقسیم ہے کہ جو جیتنے والے زیادہ تر لوگ ہیں نا شہباز گروپ کے ساتھ، وہی گروپ بلیک میل کر کے تمام لوگوں کو حکومت میں آیا. لیکن اب ان کو ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کرائسس سے کیسے نکلے. اس وجہ سے شہباز اور حمزہ
پارٹی میں جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. میجورٹی پارٹی ان کے خلاف ہے اور وہ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی تب ہی آپ گورنمنٹ میں ریلی پرفارم بھی کر پائیں گے اور اپنی جو میجورٹی ہے اسے شو کر پائیں گے. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا فرسٹ ہاف ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے تھا، لیکن ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جمعے کے دن اپنے مذہب کے حوالے سے ضرور بات کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے نہ صرف اپنے مذہب سے قریب ہو جائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور کہیں پر بھی جہاں پر ہماری شاید نالج میں کمی ہے. اور یہ چیز آئی تھنک ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیں اور ہماری نالج ہمیشہ بڑھتی رہنی چاہیے. ہمیں سیکھنے کا عمل کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے. تو آج ہم کوشش کریں گے محرم کے حوالے سے بات کریں، امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں، سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کریں، اور اسلامک ہسٹری میں کیا سگنیفیکنس رہا ہے، کس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ امپورٹنس رکھتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس گفتگو میں ساتھ دیں گے. تو جی ہمارے ساتھ علامہ تنویر طاہر راتھور ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کری تھی آج ہمارا موضوع محرم کے حوالے سے ہوگا. اگر آغاز کرتے ہوئے آپ تھوڑی سی بچوں کے لیے اسپیشلی، ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ بچوں کی گائیڈنس کے لیے، انفارمیشن کے لیے ہم ضرور اپنے شو میں کانٹینٹ کو شامل کریں. تو محرم کے حوالے سے اگر ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. جیسا کہ آپ نے محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے سوال کیا، در حقیقت ہم لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں تھیں اسلام کا پہلا، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام. محرم کا مطلب ہے حرمت والا، عزت والا، برکت والا. اور تعلیمات مصطفیٰ اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ماہ مقدس کی حرمت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی شان کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سال کا آغاز محرم الحرام سے ہو تو اس ماہ مقدس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی آقا علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں عاشورہ کا روزہ، ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ رب کریم اسے ایک سال گزشتہ اور ایک آئندہ آنے والے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بات جہاں تک آپ کے سوال کی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان خاص کر، ہمارے بچے خاص کر، ہم دیگر ایونٹس ہوں وہ تو بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، لیکن جب اسلام کو دیکھا جائے اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں علم نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو اسلام نے ہمیں ایک کنسیپٹ دیا تھا ترقی کرنے کا، ہم اس کو چھوڑ کر ہم کہتے کہ ہم مغرب سے تعلیم لے کے اور ہم آگے اس طرح آگے بڑھیں گے. تو مسلمان کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اسلام کو بنیادی چیزیں اور اسلام کے حرمت والے مہینے اور جن کا 4 مہینے مقدس ہیں ان میں ایک محرم الحرام شریف ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لائبریریوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، ہمیں علماء کرام کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا مسلمان کا جو ایک صحیح راستہ ہے، صحیح ڈائریکشن ہے، اس کے طرف ہم جا سکیں اور ہمارے بچے اس کی طرف جا سکیں. تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص کر میں یہ پیغام دوں گا کہ نوجوان خاص کر وہ اسلام کی طرف آئیں، وہ اسلام کو اسٹڈی کریں، وہ تاریخ کو اسٹڈی کریں، وہ شریعت کو پڑھیں اور شریعت کے بارے میں سیکھیں. اور یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، ان مقدس ایام اور مقدس دن اور مقدس مہینے، ان کی جو کیا اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، تو اس طرف جب ہم آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور پوچھیں گے کسی سے، تب جا کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہی زندگی کی کامیابی کا راز ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اسلام اور دین ایک ضابطہ حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کا کمپلیٹ وے آف لائف. ہاں جی بالکل. اس میں ہمیں سارے راستے یہاں پہ سارے وے ملتے ہیں
کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر اچھے راستے پہ چلیں گے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے اور قرآن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جب بندہ نیکی کی طرف آئے گا, اسلام کی طرف آئے گا, شریعت کی طرف آئے گا, اہل بیت اطہار, چونکہ یہ ماہ مقدس کا آغاز ہو رہا ہے تو اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی طرف آئے گا اور ان کی قربانیوں کی طرف دیکھے گا تو یقیناً بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ دین کے قریب, دیکھیں اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, قرآن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمایا. تو یہ سب کچھ کرنے کا اور جو امت کو ایک سبق اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دین, جب تک ہم اگر دین پہ نہیں چلیں گے اور ہم دین سے ہٹ کے ہم کہیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ کامیابی بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. تو انسان کی جو ڈائریکشن ہے وہ دین اور شریعت کے مطابق ہوگی تو اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کے کامیابی کی طرف جاتا جائے گا. جب ہم بات کرتے ہیں محرم کے حوالے سے اور اس کی سگنیفیکنس اور کچھ اس طرح کے واقعات جو کہ محرم میں ہوئے, میں ضرور چاہوں گی کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کیا کوئی اس طرح کے واقعات تھے جو کہ پیش آئے محرم کے ماہ میں؟ دیکھیں محرم الحرام یہ عظمت والا مہینہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اس ماہ مقدس کی بڑی حرمت تھی. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ, یہودی لوگ, وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی تھی, یہ کامیابی کا دن ہے تو شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں, کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری زیادہ نسبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خود بھی روزہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اور دیگر جو آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھیں. تو اس نبی علیہ السلام سے پہلے اور دین اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس میں جب یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو 10 محرم الحرام شریف ہے اللہ رب کریم نے کائنات کو بنایا یوم عاشورہ کے دن, اور رب کریم جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی یوم عاشورہ کا دن, جمعہ کا دن ہوگا. اس طرح بہت سارے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کے زمانے میں, سابقہ انبیاء کرام کے زمانے میں, کہ وہ اس مقدس ماہ مبارک کی بڑی تکریم کرتے تھے اور اس ماہ مقدس میں ان کا ایک معمول تھا کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے اور اس کی بڑی عزت اور حرمت ہوا کرتی تھی. کیا محرم کے دنوں میں آپ بہت سارے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی میں ضرور چاہوں گی اگر آپ تھوڑی سی گائیڈنس. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ روزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مقدس کے, اور آقا علیہ السلام روزے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک تو آقا علیہ السلام کو معمول مبارک تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ, یعنی کہ ایک پچھلا گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت کے اندر ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اللہ رب کریم اسے 40 سال کے روزے رکھنے کا اجر و انعام عطا فرماتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا اور آقا علیہ السلام نے ساری حیات مبارکہ میں 10 محرم الحرام کا خاص کر یوم عاشورہ کا روزہ اس کو ترک نہیں فرمایا, اور یہی تعلیم دی اور یہی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا بھی معمول, اور بزرگان دین سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اگر ہم اور جس طرح آپ نے واقعات کے حوالے سے بھی بتایا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ان کے بارے میں ضرور بات کریں اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی ضرور بتائے گا کہ کیا کوئی اس طرح کی سینگز تھیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے حوالے سے کہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو محرم الحرام کے حوالہ سے اور بقایا جو باقی سال کے دن اور مہینے ان کے حوالہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاص کر مسلمان کے لیے جو رب نے قرآن ایک پورا ضابطہ حیات اور دستور حیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بنا کر انسان کو عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس ماہ مقدس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ روزوں کی تو کثرت فرمایا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ چونکہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ان میں سے ماہ محرم بھی ایک مہینہ ہے حرمت والا,
کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس ماہ مقدس میں اور خاص کر محرم الحرام کے پہلے 10 دن، چونکہ یہ ماہ مقدس اور اس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ خبر پہلے حضرت امام علی مقام کو دے دی تھی۔ تو اس حوالہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس ماہ مقدس سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے علاوہ اگر کثرت سے اور باقاعدگی کے ساتھ کسی ماہ مقدس میں روزے رکھیں تو وہ محرم الحرام کے دن ہے، اور ماہ مقدس محرم الحرام چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور محرم کا مطلب ہی حرمت والا، عزت والا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھ کے اس سے پیار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس کے ساتھ محبت کرنا یہی ایمان کی نشانی ہے، چونکہ اس ماہ مقدس میں اور اس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول کی شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے محبت فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم امت کو بھی دی ہے اور ہمیں بھی دی ہے، اور یہی ہمیں بزرگان دین سے بھی ہمارے تک اور ہمارے اسلاف سے اور ائمہ کرام سے اور محدثین سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی عزت والا مہینہ ہے، اور عزت اس کی جتنی بھی کی جائے، اور عزت یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ جی میں اس کی عزت کرتا ہوں، عزت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں روزے رکھے جائیں، عزت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے نوافل پڑھے جائیں، عزت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں دوسروں کے ساتھ محبت والا پیار والا رویہ رکھا جائے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اپنوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، دوسروں جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور یہی ہے تعلیمات اسلام، تعلیمات شریعت ہمارے لیے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کس طرح سے ہم روزے رکھ سکتے ہیں، ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور عبادات ہیں جو کہ ہمیں کثرت سے ماہ محرم میں کرنی چاہیے؟ یوں تو مسلمان کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں اور اس کی جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، یوں تو بندے کو اگر ہم مسلمان صبح شام اللہ کے حضور سجدے شکر میں رہے تو تب بھی کم ہے، تو یہی جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس میں، اور یہی تعلیمات بھی ہیں کہ نوافل کثرت سے، قرآن کی تلاوت کثرت سے، عبادت کثرت سے، روزے رکھنا اور کثرت سے روزے رکھنا، اور پھر وہی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیمات بھی ہمارے لیے یہ ہیں کہ ہم دوسروں کے حقوق، اور یہی ہمارے لیے درس ہے، اور صرف یہ نہیں کہ محرم کے ہی دنوں میں ہم نے ان ساری چیزوں کو کرنا ہے، یہ ہمیں ایک ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر سال کے آغاز میں ان چیزوں پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے آخری دن یا پہلے دن، اس ماہ مقدس کے پہلے دن جو روزہ رکھے گا تو اللہ رب کریم ایک پچھلے پورے سال کے روزے رکھنے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح اگلا پورا سال، چونکہ آغاز اس ماہ مقدس سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، تو یہ یقیناً برکتیں ہی برکتیں، اور یہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہیں، اور جب ہم وہ جو قربانیاں دی گئی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ مسلمان دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہی ہمیں پیغام تھا، اور جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس پہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہ صرف ان دنوں میں نہیں کہ چند دنوں میں ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا اس کے بعد ہم جو مرضی کریں، ہمیں یہی سبق ہمیں مدینہ سے لے کر میدان کربلا تک جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان تھے انہوں نے یہی ہمیں سبق دیا، اور یہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے، اور مسلمان کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ اسی طرح اسی محبت کے ساتھ، اسی رواداری کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی معاملات کرے، اور اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ 10 دن دراصل ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے بھی دن ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا ہم سے غلطیاں ہوئی، کون سی ہم نے نیکیاں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا، تو جب ہم اس ڈائریکشن کی طرف چلیں گے تو اسلام رہنمائی فرماتا ہے، پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ بندہ اس میں اگر ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے تو ان 10 دنوں کا احترام اور اکرام کریں گے تو یقیناً ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا سال بھی ہر آفتوں سے بھی محفوظ رکھے گا، پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ زندگی اور عزت میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ محرم کے مہینے میں ممنوع ہیں؟
جہاں تک یہ آپ کا سوال رہا، اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی محرم الحرام میں شادی کرنا منع ہے۔ اس حوالے سے میں اکثر اپنے دروس کے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں احترام محرم ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اس میں جتنا بھی اس کا احترام کیا جائے، لیکن بہت کچھ چیزیں جیسے کہ شادی کے حوالے سے اکثر ہمارا ایک مائنڈ کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ شادی اس ماہ مقدس میں نہیں کرنی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بڑی آپ نے خوبصورت جو سوال پوچھا، شادی کیا ہے؟ شادی دراصل سنت مصطفیٰ نکاح کا نام شادی ہے۔ اگر ان دنوں میں شادی کرنا، نکاح کرنا صحیح نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ ان دنوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ان دنوں میں دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنا اور دھوکہ کرنا جائز ہے؟ ان دنوں میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا جائز ہے؟ ان دنوں میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں کہ عبادات ہماری زیادہ ہونی چاہیے اسپیشلی محرم میں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی عبادات کو جو ہے کنسسٹنٹ رکھیں۔ پورا سال ہی رکھنا چاہیے، لیکن محرم کے دنوں میں اسپیشلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ماہ میں ہمیں اسپیشلی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے عبادات کو کنٹینیو رکھیں اور کنسسٹنٹلی اپنی عبادات کو ساتھ رکھیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے، پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھتے رہیں، اپنی تعلیمات کو بڑھاتے رہیں۔ اگر ہم آج کے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم بچوں کو چھوٹی عمر سے چیزوں میں گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو انفارمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے چیزیں اور زیادہ آسان ہوتی جاتی ہیں، ان کے لیے سمجھنا چیزوں کو اور زیادہ آسان ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہم کئی دفعہ بچوں کو جب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہارش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹیٹ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، اور اب بیکاز ہماری ہمیشہ کوشش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کو انفارمیشن اور نالج جو ہے آپ کی بڑھتی رہے، اور سیکھنے کا عمل کبھی رکے نا۔ اور جب بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کی زندگی سے بہت سارے واقعات اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں ایکٹ کیا، کس طرح سے اپنی پرابلمس جو بھی تھیں اس وقت میں ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا، تو اٹ از ریئلی اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اگر ہم اپنے آپ کو صرف یہ کوشش کر لیں، آئی تھنک کہ ہم نزدیک پہنچ جائیں، اور کچھ چیزیں اگر اتنی سی چیزیں بھی ہم سیکھ لیں گے تو شاید ہم بہت بہتر انسان اور مسلمان بن سکیں گے۔ اور یہی ہماری کوشش ہوگی۔ برداشت کے حوالے سے اگر ہم آج اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ٹالرنس کے حوالے سے، تو آئی تھنک کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں پر زندگی تبدیل ہو رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے پاس اتنے طریقے ہیں جہاں سے ہم انفارمیشن اور نالج حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے انفارمیشن لیں اور کہاں سے انفارمیشن کو نہ لیں۔ آج ہماری کوشش ہوگی ٹالرنس کے حوالے سے بات کریں، برداشت کے حوالے سے بات کریں، ہمیں ہمارے مذہب میں برداشت کو لے کر کیا سکھایا جاتا ہے، ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور ایسی سچویشنز میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے جو کہ شاید ہمیں اچھی نہیں لگتی، جو ہمیں پسند نہیں آتی، اور کیا وہاں پر ہم اپنے آپ کو بہتر انسان کے طور پر پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہمارا مذہب اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ مزید میں چاہوں گی اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں، ہمارے مذہب میں ٹالرنس کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے ہمیں کیا سکھائے گا؟ دیکھیں، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، تحمل مزاجی کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کا سوال ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو میری سوچ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسروں پہ اپنی سوچ مسلط کرنے کی۔ اگر کوئی بندہ میری تعریف کر رہا ہے تو اس کو تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے یہ میری تعریف کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید برداشت کرنے کا ہمارے اندر مادہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پھر میں یہ عرض کروں گا، جہاں پر اور بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں پر ایک سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو عدم برداشت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک دیکھیں، بہت سارے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب پتھر مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کا اتنا
زخم پہنچے کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکٹھے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام دیکھیں ان سے بڑی کوئی ہستی کائنات کے اندر نہیں ہے، ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے، گالیاں سن کے پتھر کھا کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کو جادوگر نعوذ باللہ من ذالک کہا جا رہا ہے، آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی کسی سے بھی، پوری تاریخ سے بات کی گواہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جب بھی کوئی قیدی بنا کے، اور وہ لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا ہیں، ان کے کلیجہ چبایا گیا، ہندا نے چبایا، اس کو جب پکڑ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، اور آقا علیہ السلام ایک دن مال تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے بھی برقع پہن کے آقا علیہ السلام کے سے لینے کے لیے آئی، تو آقا علیہ السلام نے اس کو بھی عطا فرمایا، مال غنیمت تھا۔ تو بعد میں اس نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے پہچان لیا تھا، لیکن وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے، یہ میری شان ہے کہ تو نے جو کرنا تھا کر دیا، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے برداشت کر کے، آقا علیہ السلام نے درگزر فرما کے، آقا علیہ السلام نے ان کو معاف فرما کے ہمیں بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا اور یہ سبق دیا کہ اسلام برداشت کا نام ہے۔ جب تک آپ کے اندر برداشت نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنے کوئی نیگیٹو اگر کوئی آپ کا پہلو ہے، کوئی جاگر کرتا ہے، کوئی دوسرا آپ کو کہتا ہے، تو اس کو برداشت اور تحمل کے ساتھ سنیں گے نہیں، تب تک آپ کامل مسلمان نہیں بن سکتے، کیونکہ اسلام کے اندر بنیادی یہ تو چیزیں ہیں، اسلام کی بنیادی انہی چیزوں پہ ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، بردباری ہے، اتفاق ہے، دوسروں کو برداشت کرنا، یہ سارا کچھ تو ہمیں اسلام دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام اور بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، بس ان کا یہی تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم برداشت جتنا بھی ہو سکے اپنے اندر، اور وہ برداشت کا جو مادہ ختم ہو چکا ہے اس کے جہاں پر میں نے عرض کیا کہ بہت ساری وجوہات، ان میں یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، دین سے جب تک ہم دور رہیں گے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رہیں گے، پھر خاندان مصطفیٰ نے جو کچھ میدان کربلا کے اندر ان کے ساتھ ہوا، اگر ان تعلیمات سے دور رہیں گے تو تب تک ہمارے اندر، اب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، اگر تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی کسی کے ساتھ ٹکرا جائے تو ہم مارنے تک آ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کے ان راستوں کو چھوڑ دیا جو راستے ہمارے لیے اللہ نے متعین کیے تھے، جو حدیث مصطفیٰ اور آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو امت کے لیے سبق تھا وہ ہم نے سبق بلا دیا، ہم دین سے دور ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر باپ بیٹے کی بات برداشت نہیں کرتا، اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں روزمرہ، ایسے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ماں نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جتنے دین سے دور ہوتے جائیں گے یہ چیزیں اتنی ہی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، ہمیں شریعت مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، تعلیمات مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، اور اسی طرح ہمیں اہل بیت اطہار اس خاندان کی طرف آنا ہوگا، اس خاندان سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ویسے تو ہم بڑی نعرے بھی لگا لیتے ہیں، بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کی تعلیمات پر عمل کی بات، دیکھیں میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ یا ذکر اہل بیت کے ساتھ فکر اہل بیت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ فکر مصطفیٰ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تب جا کے ہم کامل مسلمان بن سکتے ہیں، تب جا کے ہمارے اندر برداشت کا مادہ آ سکتا ہے، تب ہم جا کے دوسروں کے ساتھ اچھے رویے اور اچھے مسلمان اور اچھے پڑوسی اور اچھے رشتہ دار بن کے رہ سکتے ہیں۔ مگر نہ یہ خرابیاں جو ہر آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں، یہ مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں، اور دین ایک ضابطہ حیات ہے، ایک دستور حیات ہے، ایک قانون قدرت ہے کہ اس کے مطابق جس نے بھی زندگی گزاری اللہ نے اسے دنیا میں بھی سکون عطا فرمایا، اللہ اسے قبر و حشر کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا۔ جب بھی آئی فیل ہے کہ کوئی پریشان ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے اسپیشلی، اور پریشانیاں ہیں بھی بہت زیادہ۔ اگر آج کے ہم بات کرتے ہیں، آج کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، تو موسٹ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ٹالرنس تو دور کی بات ہے، ان کے لیے کوئی نارمل سی چیز بھی جو ہے، وہ پانی کا گلاس آپ کو نہیں ملا یا کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، تو اس پر بھی وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، اور اس پر میں ضرور چاہوں گی کہ ہم بات کریں، لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ وعلیکم السلام۔
جی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں اور اپنا نام بھی ضرور بتائیے گا. جی میں فضا بات کر رہی ہوں جھنگ سے. جی بتائیں فضا, کیا کچھ پوچھنا چاہیں گی, کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال علامہ سے ہے, علامہ تنویر صاحب سے. جی 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 سن رہے ہیں وہ آپ کی آواز. جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر انسان کو بہت سے الزام وغیرہ برداشت کر لیتا ہے جی دنیا میں, یا جو بھی انسان جھگڑے وغیرہ برداشت کر لیتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس کا صدہ دے گا ہمیں؟ اچھا جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بہت ہی وہی سوال جو آئی تھنک میں پوچھنے والی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے جب انسان جھگڑے برداشت کرتا ہے, بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں اور بہت سارے آئی نو کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ برداشت کر جاتے ہیں, جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں, جو اپنے ایگو کو بالکل ختم کر دیتے ہیں, کیا ان کو سلام ملے گا؟ یہ ہماری کالر کا سوال ہے. ہاں, جہاں تک آپ کا سوال ہے اور ہماری بہن کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین. کسی بھی بات پر جو صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کا انعام دیکھیں, یہ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھایا ہے. یہ کر کے دکھایا. مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا, اگر وہ اللہ کے حضور دعا فرما دیتے تو شاید کہ کوئی بھی دشمنان اسلام زمین پہ زندہ نہ رہتا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برداشت کر کے ہمیں یہی تو سبق دیا ہے کہ عزت برداشت میں ہے. اور جب برداشت کر لیں گے تو اللہ نے واضح قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کا انعام میں یہ عطا فرماؤں گا کہ میں اسے بدلے میں جنت بھی عطا فرماؤں گا. رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ بھی ہوں. تو یقیناً جو بندہ برداشت کرتا ہے اور وہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہے. اور یہی ہمیں, اگر ہم باریک بینی سے قرآن کو اور دین کو دیکھیں نا, اس دین کو جب شروع میں جب دین کا پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بہت سارے ایسے شخصیات کے جن پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ظلم کے پہاڑ تو ڈھائے گئے. اور انہوں نے جب اقتدار ملا, جب وہ ان کے پاس اکثریت آئی, جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, تو ان کے ساتھ کسی بھی ایک بھی ہمیں تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بدلے والا معاملہ کیا ہو, ان کے ساتھ اس کا ری ایکشن کیا ہو جو انہوں نے کیا. بلکہ اس پر جب بھی یہی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی برداشت کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تو اللہ رب کریم معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہی ہمارا دین ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کر بھی لے تو اس کو برداشت کرنا, اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا, اس کے لیے میں نے پھر عرض کر دوں کہ اس کے لیے دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دین ہی ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے اور صحیح ڈائریکشن بتاتا ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. اور دین پہ جب ہم عمل پیرا ہوں گے تب ہمارے اندر برداشت بھی آئے گی, تب ہمارے اندر بردباری بھی آئے گی, تب ہمارے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی آئے گا. تو اگر اس پہ پھر وہی سوال بہن کا جو تھا کہ اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی بھی معاملے میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. بالکل, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور ہم آج اسپیشلی بات کر رہے ہیں ٹالرنس کے حوالے سے, برداشت کے حوالے سے. کیا ہمیں ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ ایشوز کے اگینسٹ برداشت نظر آتی ہے, اور جہاں پر ایک طرف زندگی اور معاشرہ اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور چاہے وہ اکنامکلی ہو, چاہے سوشلی ہو, چاہے ٹیکنالوجی کے تھرو ہو, بٹ کمپلیکیشنز آئی تھنک زندگی میں بڑھتی جا رہی ہیں. اور کس طرح سے ہم بدلتے ہوئے وقت میں بھی اس برداشت کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. ایک مسلمان اور اچھے انسان ہونے کے ناطے ہمیں برداشت اور ٹالرنس لازمی طور پر اپنی زندگی میں اپنانی ہوگی, اور جتنا ہو سکے اس کو اپنی زندگی کے ڈیلی جو بھی ٹاسکس ہیں اس کے اندر اس ٹالرنس کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. جب ہم علامہ صاحب بات کرتے ہیں ٹالرنس کی, برداشت کی, اور اسپیشلی اگینسٹ دی آڈز, جب آج کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں پریشانیاں زیادہ ہیں, کمپلیکیشن زیادہ ہیں,
کیا جب ہم برداشت کر لیتے ہیں کسی کی بات کو اور جب ہم غصے میں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں یا سوچ لیتے ہیں تو بڑا گلٹ فیل کرتے ہیں اس کے بعد کہ نہیں کرنا چاہیے، تو کہاں تک ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور کہاں پر ہم انسان ہیں اور ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم بھی معافی اس کے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بہت ساری شان ہیں، ان میں یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کو معاف کر کے بڑا راضی ہوتا ہوں، بے شک، بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اگر رب عظمتوں والا اور مختار کل ہو کے، قادر مطلق ہو کے اپنے بندے کو، دیکھیں صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر اس کی نعمتیں، اس کی ناشکریاں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمت کھا کے ناشکری کی ہے تو میں نے پانی بند کر دی ہے، میں نے کبھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آج آپ کو کا رزق بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہو کے، قادر مطلق ہو کے اگر اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملات فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے حقوق پر عمل نہیں بھی کرتا اور اس کے حقوق کی پامالی بھی کر رہا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کا رزق نہیں بند فرمایا، اس کے لیے اس دروازے، پانی کے دروازے بند نہیں کیے، اس کے لیے دیگر معاملات اسی طرح چل رہے ہیں سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب کریم اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر رب ہو کے، طاقت والا ہو کے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تعلق والوں میں جہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری باتیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اس کو درگزر کر کے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اور جو بندہ کسی اس بندے کو، اللہ کے کسی بندے کو کسی بھی غلطی، ظاہر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر ہو بھی گئی ہے تو اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ رب کریم کو یہ عمل اس کا بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف خود بھی فرماتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو اسی جب اللہ تعالیٰ کی، جب ہم وہی پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جب ہم شریعت کو اور تاریخ اسلامی کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو ہمیں سب سے بنیادی چیزیں ہمیں یہ ملتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر محبت اور رواداری کا معاملہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر دوسروں کی رسپیکٹ کا ایک پہلو اجاگر کرنا چاہیے، نہ کہ اگر میں کہوں کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے تو بس یہ ماننی ہے، اور جو مجھے قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ بات دراصل یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بات مانی جائے، میں کسی کی بات نہ مانوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام نے اور شریعت نے بالکل اس کا کوئی اس میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام اور شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے، کوئی آپ سے کوئی ایسی بات کر بھی جاتا ہے، تو اسلام نے اور شریعت نے اور دین محمدی نے ہمیں اس پر صبر کرنے کی، اور اگر اس وہ تنقید مثبت ہے تو اپنی اصلاح کرنے کا ہمیں شریعت سے سبق ملتا ہے، دین سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا سبق ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو اس پر ہائپر ہو کے ہم مرنے مارنے تک آ جائیں، اور خون ریزیاں اور قتل و غارت اور جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس کی وجہ پھر یہی ہے، پھر وہی میں عرض کروں گا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے اور شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ہم ان سے دور ہیں، جو انسانیت کے لیے اور انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے بنیادی اصول ہیں، ہم ان سے دور ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، تو یقیناً پھر اگر کوئی بات کوئی کر بھی جاتا ہے تو ہمارے اندر برداشت خود بخود اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ تو جب ہم اس طرف آئیں گے نہیں تو پھر یہ جو اس فی زمانہ جو نفس نفسی کا دور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اپنے دلوں کو، جس طرح آپ نے وہ پریشانی والی بات کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیں اگر پیسے سے، دولت سے سکون خریدا جا سکتا تو بہت سارے بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے نامور لوگ دنیا میں آئے، لیکن ان کو سکون میسر نہیں تھا۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات پر، اللہ کے نبی کے احکامات پر اور شریعت پر عمل پیرا ہوئے، اگر وہ سر کے نیچے اگر اینٹ بھی رکھ کے لیٹے تو ان کو تب وہاں پہ بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کہ جب بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے گا، اللہ کے نبی سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں سکون بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا، برداشت کا مادہ بھی عطا فرمائے گا، دوسروں میں، لوگوں میں، دنیا میں اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا، اور صرف دنیا میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، حشر والدین بھی عزت عطا فرمائے گا۔ کیا ہمارا مذہب ہمیں
سیلفش ہونے کی اجازت دیتا ہے. ہمیں اسلام میں ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کا سوچیں، اپنے نیبرز کا سوچیں، اپنے سے چھوٹے بڑے سب کا سوچیں. زندگی میں کئی دفعہ اسپیشلی آج کے وقت میں ایک چیز جو کہ بہت سارے لوگ شاید اسٹرگل کرتے ہوں گے وہ ہے کہ کیا ہم اپنے لیے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنی بہتری کے لیے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں جس سے شاید ہم اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں یا ہمیں اسلام کی طرف سے جو ہمیں دوسروں کے حقوق پورے کرنے ہیں اس میں ہماری مدد کریں. کیا ہم کچھ فیصلوں کے ساتھ سیلفش ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے نا خود مختار بنا دی ہے. اس کو عقل سلیم دے کے، اس کو شعور دے کے، اس کو سمجھنے سننے کی صلاحیت دے کے اس کو خود مختار کر دیا ہے. لیکن اس میں دین کے اپوزٹ کوئی آپ اگر کریں نا، اس کے نیگیٹو کوئی فیصلہ کرنے کے اس کے خلاف، تو وہ اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے. مسلمان کو خاص کر کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں اگر آپ اپنے بارے میں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر سکوں، میں اپنے دنیا کے معاملات کیسے لے کے چلوں، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے جو رشتہ دار ہیں اور ان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات کیسے کروں، اور اس کے لیے میں نے ڈیسیجن لینا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس میں بالکل اسلام اس کا اختیار دیتا ہے، اس میں شریعت اس کا اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو دوسرا آپ کو مشورہ دے تو اسی کے مطابق. اللہ نے سمجھ اور عقل سلیم اسی لیے رب نے بندے کو عطا فرمائی کہ اس سے سوچے اور سمجھے، اور سمجھنے کے بعد فیصلہ کرے. وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے فیملی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے ماحول کے لیے کہ اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، اس میں اس کا پازیٹیو رول کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں بالکل اختیار ہے کہ وہ بندہ اپنا کوئی جو بھی رول پلے کر سکے. اللہ نے ہر بندے کو اپنے طور پر صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے لیے بندہ بالکل اس میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور شریعت کے تابع وہ فیصلہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے تابع وہ فیصلہ ہو، بالکل وہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب ہم فورگیونیس کی بھی بات کرتے ہیں، معافی کی بات کرتے ہیں، تو بے شک ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، اور جب بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اپنے رب کے سامنے جا کر معافی مانگ سکتے ہیں. کچھ اس طرح کے اوکیزنز بھی ہوتے ہیں زندگی میں جہاں پر آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن یا تو اب دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ شاید اگر جو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہرٹ ہو گئے، آپ کی وجہ سے ان کو دکھ پہنچ گیا، یا خود کئی دفعہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. رب سے تو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے، یا دوسرے لوگ، دوسرے انسان آپ کو معاف نہیں کر پاتے. تو وہاں پر کس طرح سے ہم اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک معافی کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو امت محمدیہ پر کرم نوازی فرمائی ہے. دیکھیں، آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو سابقہ جو امتیں تھیں اگر جو بھی گناہ کرتی تو اسی وقت اس پر عذاب نازل کر دیا جاتا تھا. لیکن امت محمدیہ کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ایک متعین وقت تک، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بندہ جب بھی اپنے رب سے توبہ کرے، اپنے رب کے حضور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جہاں تک لوگوں کی معافی، اور یہاں پر ایک بات آپ نے یہاں پہ کی کہ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. دیکھیے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اللہ کے حقوق ہے نماز، صدقات، خیرات، اگر ان میں بندہ کوتاہی کر دے تو رب معاف کرنے والا ہے اور معاف فرماتا ہے، اور معاف فرمانا اس کو پسند ہے. لیکن ایک حقوق العباد ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. جب تک بندہ، اگر کسی کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں، کسی کے حقوق کی پامالی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں، جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب کریم بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ حقوق العباد ہے، اور یہ بڑا اس وقت اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر ہم اس چیز کی بالکل پرواہ کیے بغیر کہ کون کیا ہے، کس کے حقوق کے ساتھ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس کو میرے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس چیز کو قطع نظر ہم اس کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں بس میرے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. لیکن حقوق العباد میں بندوں کا معاف کرنا، جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب کریم معاف فرمانے والا نہیں. اس طرح اپنے معاملات ہیں. دیکھیں، ندامت ہونا اور شرمندہ ہونا، کسی بھی عمل، کوئی ہم سے گناہ ہو گیا تو اگر اس پر میں نادم بھی نہیں ہوا، کوئی مجھ سے ایسا عمل ہو گیا کہ اس پر مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب میرے اندر سے ایمان ختم ہو گیا. اور بندے کو احساس ہو جائے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو احساس ہونا دراصل یہی تو توبہ ہے. غلطی کا احساس ہونا
یہی تو توبہ کی طرف پہلا قدم ہے. تو جب احساس ہو گیا تو یقیناً جب اللہ رب کریم کی طرف رجوع کرے گا تو جب رب معاف فرما دے گا تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ بندہ بندوں کو معاف کر دے. بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں.